यस बॉस, रब्बानी ने कहा और सरदार अहमद जान ने सर हिलाते हुए उसे जाने का इशारा किया तो रब्बानी कुर्सी से उठा और सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सरदार अहमद जान ने मेज़ पर रखी हुई एक फ़ाइल उठाई और अभी उसे खोलने ही लगा था कि मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सरदार अहमद जान स्पीकिंग। सरदार अहमद जान ने उसी तरह रोबदार लहजे में कहा, एम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक सर्द और भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ओह यस बॉस। सरदार अहमद जान ने सिर्फ यकलख्त चौंक कर सीधा हो गया, बल्कि उसका लहजा भी बेहद मोदबाना हो गया। क्या प्रोग्रेस है मिशन की? दूसरी तरफ से पूछा गया। बॉस, काम जारी है। अभी तक तो हालात उम्मीद अफजा हैं। इमरान दारुल हुकूमत में मौजूद नहीं है, लेकिन इसी दौरान कैप्टन शील का एक साथी सफदर सामने आ चुका है और मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चंद रोज़ में बाकी सीक्रेट सर्विस भी सामने आ जाएगी। अहमद जान ने जवाब देते हुए कहा, सीक्रेट सर्विस के चीफ के बारे में कोई क्ल्यू मिला? इस असल मसला तो उसका है। एम ने पूछा। सर सुल्तान पर काम शुरू कर दिया है, देखिए क्या रिजल्ट सामने आता है। बहरहाल आप बेफिक्र रहें, सरदार अहमद जान कभी अपने मिशन में नाकाम नहीं हुआ। सरदार अहमद जान ने जवाब देते हुए बताया, हाँ मुझे यकीन है, बस उस इमरान का ख्याल रखना, वो इंतहाई शातिर आदमी है। एम ने कहा, आप बेफिक्र रहें सर, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। सरदार अहमद जान ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से ओके के अल्फाज सुनकर उसने रिसीवर रख दिया। लेकिन अभी उसने रिसीवर रख कर फाइल को खोला ही था कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी और उसने एक बार फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इस बार उसने सिर्फ यस कहने पर ही इक्तफा किया। मैं PA2 सेक्रेटरी हारजा बोल रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब सरदार अहमद जान साहब से बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। यस, सरदार अहमद जान बोल रहा हूँ, बात कराइए। सरदार अहमद जान ने बारोब लहजे में कहा, सरदार अहमद जान साहब, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी हारजा। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से भी एक बारूब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे मसले को अहमियत दी। सरदार अहमद जान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं। मैंने आपका मामला सदर मुमलिकत की गोश गुजार कर दिया है। चूँकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ताल्लुक बाहिर रास्त सदर मुमलिकत से है, इसलिए यकीनन आपका मामला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक पहुंच जाएगा। उसके बाद सीक्रेट सर्विस के चीफ ने मुनासिब समझा तो आपसे राब्ता करेगा। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर जो कुछ कर सकता था वो मैंने कर दिया है। एक बात और है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ का खसूसी नुमाइंदा एक नौजवान अली इमरान है। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं। सर सुल्तान ने कहा, ओह आपको तकलीफ़ हुई, माजरत हवा हूँ। अली इमरान साहब की तो वैसे ही बड़ी शोहरत है। मैंने उन्हें बराह रास्त खत लिखा है और मुलाकात चाही है, लेकिन मालूम हुआ है कि वो शहर से बाहर गए हुए हैं। अगर आपके ताल्लुकात उनसे हों तो ज़रूर हमारी सिफारिश कर दीजिएगा। सरदार अहमद जान ने कहा, बेहतर है। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सरदार अहमद जान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट उभर आई थी। इमरान ने हाथ खोला और उसे पढ़ते हुए उसकी पेशानी पर शिकने से उभर आई। वो 2-4 रोज़ बाद दारुल हुकूमत से वापस आया था। वालिद के इसरार पर उसे ही दारुल हुकूमत से बहुत दूर किसी असीज़ की शादी में जाना पड़ा था। वो रात को ही वापस आ गया था, लेकिन रात को वालिदा ने आने ना दिया, इसलिए वो वहीं कोठी में ही सो गया। और अब सुबह वो नाश्ता करके जैसे ही फ्लैट में आया, सुलेमान ने खत उसे पकड़ा दिया। सरदार अहमद जान। इमरान ने खत के आखिर में लिखा हुआ नाम पढ़कर बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़रें एक बार फिर हाथ पर फिसलने लगी। हाथ एक नफीस और इंतहाई कीमती कागज़ पर लिखा गया था, जिस पर सरदार अहमद जान के अल्फाज दर्ज थे और साथ ही एक मशहूर कबीले का हवाला भी था जो पाकिस्तान से मुल्हिका आज़ाद इलाके में रहता था, लेकिन पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात बेहद अच्छे थे। खत में ज़ाती मुलाकात की इस्तदा की गई थी और साथ ही दारुल हुकूमत की एक ऐसी कॉलोनी का पता दिया गया था जहां उमरा की रिहाइश थी। इमरान के लिए ये नाम नया था, इसलिए वो सोच रहा था कि ये कौन साहब हो सकते हैं और वो क्यों ज़ाती मुलाकात चाहते हैं। उसी लम्हे सुलेमान चाय के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने चाय का कप बनाकर इमरान के सामने मेज़ पर रख दिया। साहब, सर सुल्तान का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि आप जैसे ही आए उन्हें फ़ौरी फ़ोन करें, कोई अहम मामला है। सुलेमान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और फिर बाकी बर्तन उठाए खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया।
عمران کا موڈ ایسا تھا کہ اسے سنجیدگی اختیار کرنا پڑی تھی۔ عمران نے ہاتھ میز پر رکھا اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر اس کی چسکیاں لینے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل اس سردار احمد جان کے متعلق سوچ رہا تھا، لیکن چائے ختم ہو جانے کے باوجود جب اسے سردار احمد جان سے کبھی کسی ملاقات کے بارے میں یاد نہ آیا تو اس نے کپ میز پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر سر سلطان کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس PA ٹو سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز ریسیور سے سنائی دی، ہیلو عمران بیٹے، تم آ گئے شادی سے واپس؟ سر سلطان کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا، جی ہاں، لیکن حال ہی آیا ہوں۔ میں نے تو سنا تھا کہ شادی پر جاؤ تو واپسی میں ایک عدد حور ساتھ بھیج دی جاتی ہے، لیکن وہاں تو بس 2 چوہارے ہی حصے میں آئے، اور وہ بھی پہلے مشین گن کی گولیوں کی طرح سر سے ٹکرائے اور پھر نیچے گرے، تو میں نے ثبوت کے طور پر اٹھا لیے کہ کہیں واپسی میں رات پڑ جائے، اور پولیس نے روک کر پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو چوہاری دکھا کر جان چھڑوا لوں گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے، تمہیں سردار احمد جان کا خط مل گیا؟ سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، ہاں ابھی سلیمان نے دیا ہے۔ ویسے سر سلطان، ہم سے تو یہ آزاد علاقے والے زیادہ امیر ہیں، ایسا نفیس اور قیمتی خط ہے کہ ہمارے ہاں تو کرنسی نوٹ ایسے کاغذ پر بھی نہیں چھپتے، اور وہ لوگ اسے خط لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او کیا مطلب؟ کیا تم اس کاغذ کی وجہ سے کوئی اہم بات سوچ رہے ہو؟ سر سلطان کا لہجہ چونکنے والا تھا، اہم بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ علاقے بنجر اور دشوار گزار ہونے کی وجہ سے غریب ہوں گے، لیکن کاغذ دیکھ کر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ بے شک غریب ہوں، لیکن کم از کم سردار احمد جان غریب نہیں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، بہرحال سردار احمد جان جس قبیلے کا سردار ہے وہ اس علاقے کا سب سے طاقتور اور اہم اور بڑا قبیلہ ہے۔ قبیلے کے سربراہ کا نام سردار گل جان ہے، سردار احمد جان اس کا بیٹا ہے۔ حکومت کے ساتھ سردار گل جان کے انتہائی اچھے تعلقات ہیں، ویسے بھی سردار گل جان پاکیزہ کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، اس لیے سردار احمد جان بھی ہمارے لیے انتہائی محترم ہے۔ ان کا ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے سردار احمد جان کی طرف سے پیغام دیا ہے کہ آج کل اچانک ان کے مخالف قبیلے کے پاس انتہائی جدید ترین اسلحہ نظر آنے لگ گیا ہے، اور یہ قبیلہ درپردار روسیا اور کافرستان کا حمایتی ہے۔ ان کے مطابق ایسی مصدقہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس قبیلے نے اپنے علاقے میں جدید ترین اسلحے کے بڑے بڑے اسٹور قائم کر لیے ہیں۔ اگر یہ اسٹور قائم رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس اسلحے کے زور پر سردار احمد جان کے قبیلے کو ہلاک کر کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیں۔ اس طرح یہ سارا آزاد علاقہ نہ صرف روسیا اور کافرستان کی گود میں چلا جائے گا، بلکہ اس سے پاکیزہ کے مفادات اور دفاع کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ چونکہ وہ خود اس قبیلے کے علاقے میں نہیں جا سکتے، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اسلحے کے ان خفیہ اسٹورز کو تلاش کر کے تباہ کر دے۔ وہ سیکرٹ سروس کی ہر طرح سے امداد کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ معاہدے کے مطابق پاکیزہ آزاد علاقے میں براہ راست مداخلت نہیں کر سکتا، اس لیے سیکرٹ سروس ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ چونکہ تم دارالحکومت میں موجود نہ تھے، اس لیے میں نے سردار احمد جان کو فون پر یہ کہہ ڈالا ہے کہ معاملہ صدر مملکت کے نوٹس میں دے دیا گیا ہے، اور وہاں سے پاکیزہ سیکرٹ سروس کو پہنچ جائے گا، پھر اس کا چیف جو فیصلہ کرے گا وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ ساتھ ہی میں نے سردار احمد جان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ اس معاملے میں تم سے مل لیں، کیونکہ تم X2 کے خصوصی نمائندے ہو، تو اس نے بتایا کہ اس نے براہ راست تمہیں بھی لکھ دیا ہے خط۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویسے سر سلطان، اگر سردار احمد جان نے جو کچھ لکھا ہے اگر وہ واقعی درست ہے تو اس نے پاکیزہ کی سلامتی اور دفاع کو خطرات تو لاحق ہو سکتے ہیں۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں، اور اس بات پر مجھے بے حد تشویش ہے۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، آپ بے فکر رہیں، میں چیک کر لوں گا، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے خدا حافظ سن کر اس نے ریسیور رکھا اور ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس بار وہ خاص طور پر کاغذ کو چیک کر رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بند کر کے جیب میں ڈالا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ لباس بدل کر وہ فلیٹ سے باہر آیا اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے دارالحکومت کی پیپر مارکیٹ کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ سر سلطان سے تو اس نے بس مذاق میں کاغذ کے بارے میں بات کر دی تھی، لیکن سر سلطان کے چونکنے پر اس کے ذہن میں بھی ایک خلش سی پیدا ہو گئی تھی، اور وہ سردار احمد جان سے ملنے سے پہلے اس کاغذ کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ کاغذ واقعی خصوصی قسم کا ہے، عام طور پر ایسا کاغذ دیکھنے میں نہ آتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار کاغذ کی ایک بڑی دکان کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ دکان پر پہنچ گیا۔
دکان میں ہر طرف مختلف قسموں کے کاغذ کے بڑے بڑے رول موجود تھے۔ جی فرمائیے، ایک سیلز مین نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے کسی ایسے آدمی سے ملنا ہے جو کاغذ کی کوالٹی اور دنیا بھر میں بتائے جانے والے خصوصی کاغذوں کے بارے میں مہارت کا درجہ رکھتا ہو۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ مینیجر صاحب سے مل لیں، وہی اس بارے میں کچھ بتا سکیں گے، سیلز مین نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک سائڈ پر بنے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا جس پر مینیجر کی تحتی لگی ہوئی تھی۔ عمران سر ہلاتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا دفتر نما کمرہ تھا جس میں انتہائی قیمتی دفتری فرنیچر موجود تھا۔ ایک بڑی میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عمران کو اندر آتے دیکھ کر چونک پڑا۔ فرمائیے جناب، مینیجر نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ فرماتے ہیں، آخر آپ کو فرمائش سننے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہمارا تو کام ہی آپ جیسے معزز افراد کی خدمت کرنا ہے جناب، مینیجر نے کہا۔ وہ واقعی انتہائی ہوشیار کاروباری آدمی تھا اور پھر عمران نے سیلز مین سے کہی ہوئی بات اس مینیجر کے سامنے بھی دہرا دی۔ مجھے 45 سال ہو گئے ہیں اس کاروبار سے منسلک ہوئے اور اس کاروبار کے سلسلے میں پوری دنیا بھی گھوم چکا ہوں۔ آپ فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کوئی خدمت کر سکوں، مینیجر نے اسی طرح کاروباری لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے جیب سے سردار احمد جان کا خط نکالا اور اسے مینیجر کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کاغذ کس ملک کا بنا ہوا ہے اور کس کام آتا ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مینیجر نے کاغذ اٹھایا اور اس کو انگلیوں کے درمیان آہستگی سے رگڑا اور پھر کاغذ کو ٹیبل لیمپ کے بلب کے سامنے کر کے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ کاغذ کے درمیان بنے ہوئے مخصوص واٹر مارک کو چیک کر رہا ہے، لیکن وہ پہلے ہی چیک کر چکا تھا کہ اس کاغذ میں واٹر مارک موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں ہلکی ہلکی پارے جیسی لہریں نظر آتی تھی۔ یہ کاغذ آپ کو کہاں سے ملا ہے جناب؟ مینیجر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سڑک پر پڑا ہوا تھا، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ تو مینیجر نے ایک لمحے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک طویل سانس لیا۔ مجھے افسوس ہے جناب، یہ کوئی خاص قسم کا کاغذ ہے، میں نے ایسا کاغذ پہلے کبھی نہیں دیکھا، مینیجر نے اس بار خشک لہجے میں کہا اور ہاتھ واپس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے ہاتھ لے کر اسے جیب میں ڈالا اور پھر جیب سے چند وزٹنگ کارڈ نکال کر اس نے ان میں سے ایک کارڈ مینیجر کے سامنے رکھ دیا۔ آپ اپنے آپ کو حراست میں سمجھیں اور میرے ساتھ ہیڈ کوارٹر چلیں، عمران نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، اور باقی کارڈ جیب میں ڈالنے کے بعد اس نے اندرونی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بے پناہ سرد مہری تھی۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ مینیجر کا چہرہ یکلخت ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ کارڈ پر لکھے ہوئے عمران کے عہدے ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ عمران کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور نے اس کی حالت واقعی یکلخت انتہائی خراب کر دی تھی۔ میں درست کہہ رہا ہوں، اٹھے ورنہ آپ کو ہتھکڑی پہنا کر بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا۔ مگر جناب، میرا قصور کیا ہے جناب؟ مینیجر کی حالت قابل رحم حد تک خراب ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ قصور یہ ہے کہ آپ نے وہ معلومات جو حکومت کو چاہیے تھیں جان بوجھ کر چھپایا ہے، اور یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ آپ اس کاغذ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، لیکن آپ نے جان بوجھ کر اس بات سے انکار کر دیا ہے۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، جناب میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے پہلے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ میں کاروباری آدمی ہوں، اس لیے میں کسی الجھن میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا، لیکن آپ اگر یہ سرکاری معاملہ ہے تو میں ہر ممکن تعاون کروں گا۔ اگر میری معلومات سے حکومت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو مجھے بے حد مسرت ہوگی جناب، مینیجر نے جلدی بولتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں حکومت آپ کی مشکور ہوگی، لیکن یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ نے جھوٹ بولنے یا کچھ چھپانے کی کوشش کی تو پھر عمران نے لہجے کو اور زیادہ سخت بناتے ہوئے کہا۔ وہ ان کاروباری افراد کی نفسیات کو سمجھتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا۔ نہیں جناب، میں شریف اور محب وطن شہری ہوں۔ یہ کاغذ جو آپ نے مجھے دکھایا ہے، دراصل یہ کاغذ روسیا میں بننے والا ایک مخصوص کاغذ ہے۔ اس کاغذ کے اندر آپ کو پانی کی طرح جو لہریں نظر آ رہی ہیں، یہ ایک خاص قسم کی گیس ہے۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس گیس کی مدد سے کسی بھی ایسے آدمی کو جس کے پاس یہ کاغذ ہو آسانی سے طویل عرصے کے لیے بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ یہ کاغذ روسیا میں صرف KGB خاص موقعوں پر استعمال کرتی ہے۔ 8 سے 4 سال قبل میں کاروبار کے سلسلے میں روسیا گیا تھا، تو وہاں مجھے ایک ایسے کارخانے میں جانے کا موقع ملا جو خفیہ طور پر یہ کاغذ تیار کرتا ہے۔ اس کارخانے کا مینیجر میرا دوست بن گیا اور پھر اس نے مجھے ورائٹی کے طور پر یہ کاغذ دکھایا تھا اور اس کی خاصیت بتائی تھی۔ ظاہر ہے یہ چیز میرے لیے نئی تھی، اس لیے میں بے حد حیران ہوا۔ اس نے مجھے ان لہروں کے بارے میں تفصیل بتائی اور آج 4 سال بعد میں نے یہ کاغذ دوبارہ آپ کے ہاتھ میں دیکھا ہے اور آپ سے میرا تعارف نہ تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ میں آپ کو کیسے یہ تفصیل بتا سکتا تھا۔
مینیجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور عمران کے چہرے پر حقیقی تاثرات ابھر آئے۔ اسے اس کاغذ کی ساخت عجیب ضرور لگی تھی، لیکن اس کی اس حیرت انگیز حاصل کے بارے میں تو اس کے ذہن میں تصور تک نہ تھا۔ شکریہ، اب آپ کو یہ کہنا تو ضروری نہیں کہ یہ بات لیک آؤٹ نہ ہو، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں جناب، میں سمجھتا ہوں جناب، مینیجر نے جلدی سے جواب دیا اور عمران نے اس کے سامنے رکھا ہوا اپنا کارڈ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں عجیب سا بھونچال آیا ہوا تھا۔ سردار احمد جان کی طرف سے اس قسم کے خاص کاغذ پر خط لکھ کر بھجوانے سے مسئلہ واقعی الجھ گیا تھا۔ سردار احمد جان تو پاکستان کا حلیف تھا اور سیکرٹ سروس سے مدد حاصل کرنے آیا تھا، پھر اس قسم کے کاغذ کا استعمال بہرحال اب اس کے ذہن پر سنجیدگی کی گہری تہ چھا گئی اور اس نے کار کا رخ سردار کی لیبارٹری کی طرف موڑ دیا اور اب وہ فوری طور پر سردار کی مدد سے اس کاغذ کی مکمل چیکنگ کرنا چاہتا تھا تاکہ اصل بات سامنے آ سکے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی سردار احمد جان نے چونک کر میز پر رکھے ہوئے فون کو دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ سردار احمد جان نے اسی طرح باروب لہجے میں کہا، ربانی بول رہا ہوں باس، عامر سہیل والی ترکیب بے حد کامیاب رہی ہے۔ اس کیپٹن شکیل اور اس کے بعد اس کے ساتھی صفدر کے فلیٹ میں بھی اسپیشل ڈکٹا فون پہنچا دیے گئے ہیں۔ صفدر نے نہ صرف اپنے طور پر عامر سہیل کے بارے میں انکوائری کی ہے بلکہ اس سلسلے میں اس نے 2 اور اشخاص نعمانی اور صدیقی کی بھی ڈیوٹی لگائی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس صفدر کے فلیٹ میں یہ دونوں آدمی آئے تھے اور انہوں نے اسے یہی رپورٹ دی کہ عامر سہیل صحیح آدمی ہے۔ انہوں نے اس کے محکمے سے اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹیں حاصل کر لی ہیں۔ وہاں باتوں کے دوران 3 دوسرے افراد کا بھی ذکر آیا ہے جن کے نام تنویر، چوہان اور ہاور لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک عورت جولیا کا نام بھی آیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے باتوں کے دوران چیف کا نام بھی لیا ہے۔ ربانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل کے پاکستان سیکرٹ سروس کا ممبر ہونے کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ تم نے ان نئے آدمیوں کی نگرانی کرائی ہے؟ سردار احمد جان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ چیف سے ان کا مطلب یقیناً نیکسٹ 2 ہوگا، ہمیں اصل تلاش تو اسی کی ہے۔ بہرحال تم نے ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہے۔ ویسے عامر سہیل نے جو کارڈ کیپٹن شکیل کو دیا تھا وہ اس وقت کس کے پاس ہے؟ سردار احمد جان نے پوچھا۔ وہ اسی صفدر کے پاس ہے، ربانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران کے بارے میں کوئی خبر؟ وہ واپس آ گیا ہے یا نہیں؟ سردار احمد جان نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ واپس آ گیا ہے، لیکن واپس آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ کار لے کر وہاں سے چلا گیا اور پہلے وہ دارالحکومت کی پیپر مارکیٹ کی ایک دکان پر گیا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ دارالحکومت نئے شمال مشرق کی طرف ایک سیڈ سپلائی کرنے والی فیکٹری کی طرف چلا گیا۔ آپ نے چونکہ اس کے فلیٹ میں ڈکٹا فون لگانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے اس کی بات چیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ ہم نے اس کی کار کے بھی بمپر میں 00 لگا دیا ہے جس کی وجہ سے اس کی نقل و حرکت چیک ہوتی رہی ہے، ربانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس لیے اگر اسے ڈکٹا فون کا علم ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے ہماری ساری پلاننگ ہی فیل ہو جائے، اس لیے میں نے منع کیا تھا۔ لیکن کاغذ کی دکان اور پھر سیڈ فیکٹری، اس کے جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بہرحال ٹھیک ہے، تم نگرانی جاری رکھو، سردار احمد جان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر سامنے میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل اٹھا کر اس نے منہ سے لگا لی اور 2 لمبے لمبے گھونٹ لے کر اس نے اسے واپس میز پر رکھ دیا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ شراب کی حدت کی وجہ سے اور زیادہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں بھی سرخی ابھر آئی تھی۔ اس نے کرسی کی نشست سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پیشانی پر لکیریں سی ابھر آئی تھیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے اچانک آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ربانی اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ربانی کی آواز سنائی دی، سردار احمد جان بول رہا ہوں۔ سردار احمد جان نے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مودبانہ ہو گیا۔ ربانی، کیا ان لوگوں کی بات چیت میں ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملا یا تم نے بتایا نہیں؟ سردار احمد جان نے سخت لہجے میں کہا، نہیں باس، کوئی بات ایسی نہیں ہوئی، میں نے خاص طور پر اس بات کو چیک کیا تھا، ربانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عجب لوگ ہیں، سیکرٹ سروس کے رکن ہیں لیکن نہ ہی ہیڈ کوارٹر جاتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں۔ سردار احمد جان نے کہا، ہاں باس، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ یہ لوگ صرف خاص ٹرانسمیٹرز یا فون پر ہی ہدایات لیتے ہوں گے یا رپورٹیں دیتے ہوں گے۔ ویسے اب تک ایسا کوئی فون بھی ان میں سے کسی نے وصول نہیں کیا، بس پہلی بار چیف کا نام لیا ہے انہوں نے، ربانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر یہ سیٹ اپ ہے تو پھر ہمارا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمارا اصل ٹارگٹ تو سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اگر اس کا ہی علم نہیں ہوگا تو پھر مشن مکمل کیسے ہوگا؟ سردار احمد جان نے کہا، اگر آپ حکم کریں تو کسی بھی ممبر کو اغوا کر کے اس پر تشدد کر کے اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، ربانی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔
احمقانہ باتیں مت کرو، یہ لوگ سیکرٹ سروس کے ممبر ہیں، کوئی عام مجرم نہیں۔ یہ خاص طور پر تربیت یافتہ ہیں، اس لیے اول تو انہیں کچھ بتانا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں سرے سے معلوم ہی نہ ہو۔ تیسری بات اور اہم بات یہ کہ اس طرح ایک آدمی کے اغوا سے ساری سیکرٹ سروس چونک پڑے گی اور ہماری ساری پلاننگ ہی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ سردار احمد جان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، سوری باس۔ دوسری طرف سے ربانی نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، سنو، اس بارے میں پوری طرح چوکن نہ رہنا۔ جیسے ہی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کوئی اشارہ ملے تم نے فوراً مجھے اس سے مطلع کرنا ہے، سردار احمد جان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مسئلہ پیدا ہو گیا، مجھے ایم سے بات کرنی ہوگی، سردار احمد جان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔